बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 में अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुर्सी की जंग पूरी दुनिया में चलती है, लेकिन हमारे यहाँ कुर्सी की कोई जंग नहीं है, और यही वजह है कि इस कुर्सी पर बैठने का मुझे मौका मिल चुका है। और आज जिस तरह हमने पहले व्लॉग में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अंदर शदीद लड़ाई हुई है, तो उसी तरह पार्लियामेंट के अंदर जो एक कमेटी बनाई है, खसूसी कमेटी, उसके अंदर भी शदीद तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है अपोजिशन लीडर उमर अयूब और आज़म नज़ीर तारड़ के दरमियान। उसका अहवाल जो है वो उमर जट साहब से हम लेंगे। रिजवान गिलज़ई साहब के पास जो है वो बड़ी अहम स्टोरी है कि जो IMF का बेल आउट पैकेज है वो बम बनकर जो है वो आवाम के ऊपर गिरेगा। उस बेल आउट पैकेज के साथ क्या शराइत हैं जो डायरेक्टली आपको मुतासर करेंगी, और फिर जो इस वक्त महंगाई है और उस महंगाई को मजीद किस तरीके से वो फ्लेयर अप करेगा, ये सारा मामला हम आपके सामने रखेंगे। जी जट साहब, नून लीग का मसवदा भी आया, उस पर मसवदा आईनी मसवदा तो तकरीबन नून लीग का भी आ चुका है, पीपल्स पार्टी का भी आ चुका है, MKM का भी आ चुका है। JUI फे और PTI ये चाहती है कि वो अच्छा कुछ आप अभी ना देखें, पहले तो मैं बात शुरू करने से पहले ये जो जुबैर साहब ने कहा था ना कि कुर्सी की जंग नहीं है तो कुर्सी मिल गई है, तो इस मुल्क में वैसे तो इजहार राय पर पाबंदी और बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन एटलीस्ट 3 में ये इजाजत है कि बंदे को थोड़ा थोड़ा मौका मिलता रहता है इस तरह, इसीलिए इधर ही तो आज हमें भी मौका मिलेगा। बहरहाल देखें, हमने पहले बताया सियासी कमेटी में क्या हुआ। आज जो पार्लियामेंट की मखसूस कमेटी है उसमें भी बड़ी हंगामा राई हुई और बड़ी आप कहें कि तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में बात की गई। हुआ ऐसा कि बल्कि आज जो कमेटी थी उसमें मेन जो लीडरशिप है JUI फे की, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, वो आज नहीं थे। इसहाक डार पहले नहीं थे, लेकिन फिर जब आधा कमेटी का मतलब टाइम गुजरा तो उसके बाद वो भी आए थे और वो भी शरीक थे उस कमेटी में। खुर्शीद शाह साहब इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। इजलास आज शुरू हुआ तो हम लोगों ने, जिस तरह हम बताते हैं कि भाई कौन कौन आ गया है, मौजूद है, लोगों से बातचीत भी होती रहती है कमेटी से पहले, तो उससे पहले सबका मौकफ यही होता है कि कंसेंसस होगी। आज PTI का जो वफ्द था उसमें बैरिस्टर गौहर थे, बैरिस्टर अली जफर थे और उमर अयूब थे। ये आए वहां पर, इन्होंने पहले आते हुए तो कोई बात नहीं की, ये अंदर चले गए, बाकी लोग भी चले गए। तो दरवाजा, क्योंकि इन कैमरा सेशन है तो वो दरवाजा बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर वहां के साफियों को तो वैसे भी अलाउ नहीं है वहां पे जाना, इवन के स्टाफ को भी मना कर दिया जाता है कि वो बाहर रुके इन कैमरा सेशन। अच्छा, अब ये जब इजलास स्टार्ट हुआ ना तो थोड़ी देर बाद, आपको पता है, आपने वो गैलरी देखी हुई है, हम थोड़ा सा वहां पे चहलकदमी करते हैं, दोस्तों के साथ, दीगर साथियों के साथ बातचीत करते हैं। कई सीनियर साफी भी कुर्सियों पर बर्जमान होते हैं, उनके साथ भी जाकर हम उनकी भी पूछ लेते हैं भाई उनके पास क्या खबर है। तो वो चलते चलते ना, पहले मैं आया हूँ उस पार्लियामेंट के कमेटी रूम नंबर 5 के बाहर, वहाँ मैं आया हूँ। तो मैं था और एक हमारे साथ वकास एक्सप्रेस TV के वो मौजूद थे, और एक ये अबरार वली जो हैं ये वहाँ पर मौजूद थे, एक और दोस्त शायद वहाँ पर मौजूद है। हमें लगा कि उमर अयूब की बहुत तेज तेज बोलने की आवाज़ आ रही है, मतलब उनकी आवाज़ बाहर गैलरी रादारी में, उनकी कमेटी रूम से बाहर उनकी बहुत ऊंची ऊंची आवाज जो है ना वो बाहर आ रही थी। तो अब सब आपको पता है साफी हैं हम हमारे कान खड़े हो गए, और फिर जब दीगर सिक्योरिटी के लोगों ने देखा वो भी आ गए, उन्होंने उस टाइम हमें वहां से ना हटा दिया सिक्योरिटी के लोगों ने। लेकिन अब ये सवाल तो पैदा हो गया कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि उमर अयूब इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे। बहरहाल कमेटी के बाद जब ये कमेटी खत्म हुई उसके बाद हमने इधर उधर राब्ते किए, उमर अयूब से भी पूछा, लेकिन उन्होंने तो अवॉइड ही किया इस पर बात करने से। बैरिस्टर गौहर भी उस पर जो है वो बल्कि बात ही नहीं की। वो तो जब कमेटी शुरू हुई तो लोग शॉट्स वगैरह ले रहे थे, वो तो निकल गए। ही इज मिसफिट फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। बहरहाल उन्होंने बातचीत नहीं की। बहरहाल फिर वहां पर कुछ मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे हमने पूछा तो पता ये चला कि आज जब ये कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो ये आईनी तरमीम पर बहस से पहले उमर अयूब ने जो अरकान असम्बली को हरासा किए जाने का मामला है ना वो उठाया कमेटी के सामने, और उन्होंने कहा कि उन्होंने नाम लिए कि हमारा चौधरी शफीक एडवोकेट है, उसामा मेला है, दीगर एक बड़ी लिस्ट उन्होंने वहां पर लोगों की पढ़ी कि इनके आरिफ मुबीन जट मेरे ख्याल में उनका नाम है, उनके कारोबार को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, MNS को उनको जो मिल नहीं रहे, और उनके चूंकि वो तो मौजूद नहीं है जो अरकान असम्बली हैं, तो जो मौजूद हैं उनके घर वाले हैं, उनके कारोबारी मराकज हैं या वट एवर जो भी उनके से कंसर्न लोग हैं, उनको तंग किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, उनके घर में रातों को आधी रात को छापे मारे जा रहे हैं, और फिर फैमिली मेंबर्स के जरिए उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि आप बारगेन भी अगर करना चाहें
تو ہم آپ کے ساتھ آفرز بھی کر سکتے ہیں, مطلب آفرز بھی دی جا رہی ہے ان کو. تو پتہ یہ چلا, یہ عمر ایوب بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر اجلاس میں کہ ہمارے ارکان کو 50 کروڑ روپے کی آفر کی جا رہی ہے ووٹ کے لیے. تو انہوں نے کہا جی یہ آپ یہ آئینی ترمیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ ہمارے اراکین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, ہم نے پرامن احتجاج کیا. تو عمر ایوب نے بتایا کہ میرے اوپر پتہ نہیں کتنے مقدمے ہو چکے ہیں اور جس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں, تو آپ ایسا نہ کریں, آپ ہمارے پہلے تحفظات سنیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہیں کہا کہ یہ کمیٹی کے نام کا بتایا, وہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ. کون سی کمیٹی جس لیے نہیں, وہ بتا رہا ہوں نا, وہ بتا رہا ہوں. اس پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا جی یہ آئینی ترامیم کے لیے کمیٹی ہے, تو آپ اس آئینی ترامیم کی کمیٹی میں آئینی ترامیم پر بات کریں. تو جس پر عمر ایوب نے کہا, بڑا غصے میں انہوں نے کہا کہ آپ آئینی ترامیم کی بات کرتے ہیں, اس کمیٹی کا جو ٹائٹل آف کمیٹی ہے نا وہی غلط ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی ارکان اسمبلی کے استحقاق کے لیے بنی تھی. یہ کمیٹی جب انہوں نے نام دیا, انہوں نے کہا جب ایجنسی کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر گھس کر ارکان اسمبلی کو پکڑ کر گئے تھے تب اسپیکر نے یہ ہمارے احتجاج پر یہ کمیٹی بنائی تھی اور کہا تھا کہ اراکین کے استحقاق اور آئندہ اس یہ معاملہ نہ ہو, اس کے اوپر یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. آپ تو اس میں اچانک سے یہ آئینی ترامیم لیں, تو آئینی ترامیم کا معاملہ تو اس کمیٹی میں ڈسکس ہی نہیں ہو سکتا. پھر اس پر خورشید شاہ نے ان کو معاملے میں مداخلت کی, کچھ اور لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یار آپ ان کے جو یہ بات کر رہے ہیں آپ ان کے تحفظات سنیں. تو اعظم نذیر تارڑ نے اس پر کہہ دیا, کہا کہ یہ میں کیبنٹ میں یہ بات کروں گا. جس پر پھر بیرسٹر انہوں نے کہا جی کہ ساری جماعتوں کے ایک ارکان تھے, انہوں نے کہا جی ساری جماعتوں کے آ گئے ہیں, مسودے آ گئے ہیں, تو یہ اب مسودہ نہیں دے رہے اور یہ اس طرح کی اپنے بات کریں. تو پھر بیرسٹر گور نے کہا کہ آپ اپنے قائدین کی اجازت کے بغیر بات کر سکتے ہیں. کیا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی اجازت کے بغیر کامران مرتضیٰ کوئی لا سکتے ہیں مسودہ؟ کیا بلاول شیری رحمان اور نوید قمر جو ہیں وہ بلاول بھٹو کی مرضی کے بغیر کوئی بات کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا لیڈر ہے عمران خان, آپ نے اس سے ملاقات پر پابندی ڈالی ہوئی ہے, ہم تو اس مسودے پر تب بات نہیں, ہمارا مسودہ تیار ہے لیکن ہم مسودہ تب لے کر آئیں گے جب ہم اپنے لیڈر عمران خان کو ڈیالہ جیل میں یہ مسودہ دکھا دیں گے, تو آپ سب سے پہلے ہماری ملاقات کروائیں عمران خان کے ساتھ. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایک اور ارکان تھے, ان کا شاید وہ نام کہیں مجھے میرے ذہن سے نکل گیا. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گور صاحب کو کہا کہ بیرسٹر گور صاحب آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آئینی ترمیم جلدی کریں. تو عمر ایوب بولے, عمر ایوب نے کہا کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں یہ جلدی آئینی ترامیم ہو, آپ ان کا نام لے کر بتائیں کہ وہ کون ہے کہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترامیم جو ہے وہ جلدی کریں. تو پھر خورشید شاہ نے اس میں انٹرفیئر کیا اور پھر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہوا اور پھر اس کے بعد آئینی ترامیم پر بات چیت ہوئی. اور پی ٹی آئی کی جو آئینی ترامیم ہے انہوں نے تو اپنی وجہ بتا دی کہ ہمارے پوائنٹس ریڈی ہیں لیکن ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا اس پر نا علی ظفر سے ہم نے پوچھا کہ یار آپ اس پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں, جب بعد میں ان سے ایک ملاقات ہے کہ بہت سارے لوگ اس پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے. اس پر انہوں نے بیرسٹر علی ظفر نے یہ کہا کہ یہ ہمارا جو اصل ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے, لیکن اب یہ آئینی ترامیم جس اجلت میں جس تیزی میں پاس کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا ایٹ لیسٹ ہمارے پاس یہ ایک رائٹ موجود ہے کہ ہم اپنی جو احتجاج ہے وہ اس کمیٹی میں بیٹھ کے ہی کر سکتے ہیں نا. ہم باہر بیٹھ کر تو احتجاج نہیں, ہم اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے تو اپنی بات کر سکیں گے, تو ہم اس لیے اس کمیٹی میں آتے ہیں تاکہ. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کی جو قومی اسمبلی کی بات ہے کہ وہ ہم اس کو مانتے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اب جو اس میں مسودے ہیں نا وہ اب نون لیگ کا بھی آ گیا, جے یو آئی کا بھی آیا. اب اس میں کنٹرڈکشن کیا ہے؟ پہلے جو پوائنٹس آئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات بھی کی تھی کہ اعظم نذیر تارڑ نے وہ پوائنٹس بتائے جو کہ ایک ڈسکشن ہوئی ان کی وکلا کی کمیونٹی کے ساتھ. لیکن اب آج جو ترامیم انہوں نے ڈرافٹ دیا اس پر کامران مرتضیٰ نے یہ کہا کہ یہ بھائی یہ ہمارا, میں ختم کر لوں, یہ ہمارا جو انہوں نے 56 نکاتی ہمیں ایک ڈرافٹ پہلے دیا تھا اس کے اوپر ہم نے اپنا 24 نکاتی اس کی بنیاد پر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تجاویز دی ہیں. تو اب ہم اس کو تو دوبارہ دیکھیں گے, یہ جو نون لیگ نے آج ہمیں مسودہ دیا. اب اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایم کیو ایم کا بھی مسودہ آ گیا, پیپلز پارٹی کا بھی مسودہ آ گیا, جے یو آئی کا بھی مسودہ آ گیا. مجھے لگتا ہے کل کو احمد ولی خان بھی اپنا مسودہ لے آئیں گے. یہ تجاویز تو آئیں گی نا رضوان صاحب. یہ جس طریقے سے یہ کمیٹی تھی یہ تو استحقاق کے لیے تھی, اب اس کمیٹی کو وہ آئینی ترمیم کیونکہ اوپر سے حکم آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں
اور وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو فارم 47 دیا تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کروا لیں, تو یہ مجبور سارے ہو کر یہ آئینی ترمیم منظور کروانے کے چکر میں ہیں. اب جو آئینی ترمیم کا مسودہ آیا, ایک تو JUI کا مسودہ ہے, وہ تو اس پہ PTI بھی ایگری ہے تقریباً کہ اس میں جو کچھ ہے, لیکن وہ پوائنٹ وہی ہے کہ عمران خان ایگری ہوں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. جو نون لیگ کا مسودہ ہے وہ تو ابھی بھی اس میں وہی چیزیں ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن اسی طرح ہی ہے. بالکل وہ نون لیگ کا مسودہ میں دیکھ رہا تھا, اس کے اندر اگین وہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ واضح شرط رکھی ہوئی ہے کہ اس کا جو چیف ہوگا یا جج ہوگا وہ سپریم کورٹ کا جج رہ چکا ہو یا ہو. تو وہ جو ان کی واردات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, جن لوگوں کو ابھی بھی امید ہے کہ اور ریٹائرمنٹ کی عمر بھی انہوں نے بڑھا دی. ہاں, ریٹائرمنٹ کی عمر 65-67 سال اس میں کی ہوئی ہے. وہ مور اور لیس سیم ہی چیز ہے. اس میں ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ بھی آرٹیکل 199 کے اندر, اور آرٹیکل 8 وغیرہ وہ خیر نہیں ہے جو پہلے ایک خطرناک تھے, لیکن یو نیور نو کہ جب اس طرح کی واردات ڈالی جاتی ہے تو اس موقع کے اوپر سپلیمنٹری جو ہے وہ سمری بھی آ جاتی ہے, بل بھی آ جاتا ہے. اچھا, اس میں وہ تو مور اور لیس سیم ہے, لیکن اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ابھی یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے نا, یہ ویسے ہی ڈسکشن فار دا سیک آف ڈسکشن ہو رہی ہے. مولانا اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو چاہتی ہے, ان کا جو تصور ہے آئینی عدالت کے قیام کا, اس کے اندر مولانا فضل الرحمان ان کو تقریباً اس بات کے اوپر آمادہ کر چکے ہیں کہ اگر آپ سیریس ہیں اور اگر آپ اس واردات جس میں مسلم لیگ نون اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ آگے چلے جائیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقی معنی میں آئینی عدالت ہو تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک الگ سے آئینی عدالت بنانے کے بجائے ایک بینچ بنایا جائے. تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئینی عدالت آئینی بینچ کی صورت میں بدل سکتا ہے. اس پہ پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ متفق ہو سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب سب کا اتفاق رائے ہوگا پھر ہی یہ ترمیم آگے بڑھے گی. اس دوران جو دوسرا معاملہ ہے جو واردات ڈالنے والا ہے کہ جو 18 سے 25 تک ڈالی جا سکتی ہے, اس کے حوالے سے بھی ان کے پاس ابھی تک نمبرز نہیں ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تو ویڈیوز وغیرہ جاری کر رہے ہیں کہ PTI کے جو عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اغوا کر رکھا ہے. یہ اسٹریٹجی تو ان کی کامیاب ہو چکی ہے. پارٹی اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے تو وہ اغوا, اور جب کچھ اور لوگ جو ہے وہ اغوا کریں تو اس کے اوپر بات ہی نہیں, خود کو محفوظ کرے تو وہ. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں. خیر ان کا اندازہ لگانا جس حد تک یہ گر چکے ہیں, اس میں روز کوئی پستی کی ایک نیا لیول ہوتا ہے اور وہ مزید نیچے چل جا رہے ہیں. وہ اتنا میٹر نہیں کرتا, میٹر یہ کرتا ہے کہ کیا نمبرز پورے ہو چکے ہیں. تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کچھ لوگ یہ خبریں چلوا رہے ہیں, یہ خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں, ماحول بنایا جا رہا ہے کہ PTI کے لوگ بہت سارے جو ہیں وہ مینیج ہو گئے یا قابو میں آ چکے ہیں, لیکن قابو میں نہیں آ رہے. اسی وجہ سے اب ان کی جو بوکھلاہٹ ہے وہ پریس کانفرنس کی صورت میں نظر آتی ہے ان کے رشتہ داروں کو پکڑ کے, کیونکہ ان کی امیڈیٹ فیملی ممبرز بھی انڈر گراؤنڈ ہیں. وہ بھی بڑی زبردست اسٹریٹجی تھی کہ اگر آپ کی بیٹی اٹھا لیں, بیوی اٹھا لیں, بھائی اٹھا لیں, انہوں نے ان کو بھی سیکیور کر رکھا ہے. تو اب دور کا رشتہ دار آ کے ویڈیو کرتا ہے کہ جی میرے فلاں رشتہ دار اور زبردستی ان سے ویڈیو بنوائی جاتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے. پھر وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ آتی ہے, پھر TV چینلز پہ وہ چلتی ہے, اور یہی ماحول بنایا جا رہا ہے. وہی ایک ٹرینڈ جس طرح سے سبز لکیروں والا آڈیو ویڈیو والا, وہ فیکٹری تو ساری ایک ہی ہے ویڈیوز اور آڈیوز والی. لیکن وہ سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے اور بندے ان کے نہیں پورے ہو رہے. اور یہ جو عمر صاحب آج بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ یہ جو کمیٹی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑا اس کے اندر جو بنیادی اس کا جو روح تھی کہ انہوں نے پروٹیکٹ پارلیمنٹیرینز کو کرنا تھا. یہ کمیٹی اسپیکر ہمارے سامنے یہ کمیٹی قائم ہوئی تھی, خورشید شاہ اس کے سربراہ بنے تھے, اور اس کا یہ تھا کہ کسی طرح MNAs کو ہراساں نہ کیا جائے. اور اسی کمیٹی کے اندر جب عمر ایوب صاحب نے آج یہ کہا کہ اصل جو اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے, اس کے اوپر پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب بات تو کسی کو جواب تو کسی کے پاس ہے نہیں. خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جی اعظم نذیر تارڑ صاحب آپ اس معاملے کو دیکھیں. نے کہا جی میں کیبنٹ میں اٹھاؤں گا. کیڑی کیبنٹ میں اچھا, دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ روزانہ ایک نئی پستی کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو قاضی صاحب نے 20 لاکھ کا ایک کہا ہے کہ میں فل کورٹ ریفرنس نہیں لوں گا, 20 لاکھ روپے, اس کے اندر بھی جو معاملہ ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ روایت جو ہے نا یہ رہی ہے کہ جو سینئر پیون جج ہوتا ہے وہ فل کورٹ ریفرنس, جو جانے والا جج ہے اس کی فل کورٹ ریفرنس کی وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں, دعوت نامے دینا اور یہ سارے انتظامات جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں اب یہ معاملہ یہ ہے کہ رجسٹرار صاحب نے تو جس کیٹرنگ سروس کو آرڈر دینا تھا انہوں نے آرڈر دے دیا, لیکن جو سینئر پیونی جج ہیں ان کا تو نوٹیفیکیشن یہ بھی جاری نہیں ہوا. وہ کیا انتظامات کریں گے, وہ کیا کریں گے. اور عین موقع کے اوپر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اس فل کورٹ ریفرنس کو ہی آن نہ کرتے. تو اس خدشے کے پیش نظر یہ جو ڈس گریس چیف جسٹس آف پاکستان ہے,
ان کو ڈسگریس تھی, کیونکہ یہ ریٹائر تو نہیں ہو رہے, یہ تو نکالے جا رہے ہیں, یہ تو دھکے مار کے لوگ ان کو نکال رہے ہیں, یہ تو اگلی 3 سال بھی اپنے سیکیور کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ ڈسگریس سی جے پی جو ہے, یہ اب انہوں نے یہ بھونڈ رچایا ہے کہ 20 لاکھ روپے لگتے ہیں, تو اس لیے میں نے جو ہے نا وہ واپس لے لیا. ان کو یہ خیال نہیں آ رہا, جو ایڈ ہاک ججز لگائے تھے اور اس میں بھی انہوں نے رولز میں ترمیم کی تھی, ان 2 اپنے جو 2 نئے رتن تھے, 2 انمول رتن تھے, ان کے لیے انہوں نے رولز میں ترمیم کر کے یہ کر دیا تھا کہ ان کو صرف ریٹائرمنٹ کے پرکس اینڈ پریویلیجز بھی ملیں گے اور حاضر سروس جج کی تنخواہ بھی ملے گی, یعنی ڈبل مزے ہوں گے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں تھا, وہ ریٹائرمنٹ کے پرکس اینڈ پریویلیجز یا حاضر سروس والے ایک ہی چیز ملنی تھی. لیکن قاضی صاحب کو خزانے کا بڑا خیال آ گیا. خزانے کا خیال نہیں تھا, ایک تو ججز نے اس ریفرنس میں جانا نہیں تھا, جو ججز جس طرح سے انہوں نے ججز کو بے توقیر کیا, اور دوسرا یہ کہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے اس کے اندر پھر تقریریں بھی ہوتی ہیں, تو ان کو ڈر تھا کہ ادھر بھی کوئی پھر یہ پوچھ نہ لے کہ آپ عیسیٰ فائز ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ وہ والا حال کرے جو اس سے پہلے وہ ایک بیکری میں ہوا تھا. خیر وہ ڈسگریس سی جے پی ہے. خزانے کی بات ہو رہی ہے تو خزانہ IMF نے بھی ہمیں دیا ہے $7 بلین کا بیل آؤٹ پیکج ملا ہے. اس خزانے کے ساتھ ساتھ کیا کانٹے بھی ہمیں ملیں گے, وہ پھول تو مل رہے ہیں, کانٹے کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ایک پاکستان کو پیکج ملا تھا, اور لوگوں کی آئیز جو ہے اس پہ آئی بروز وہ ہو گئی تھی کہ واقعی ہماری بدقسمتی ہے کیسے مہربان ہو گیا IMF, $7 ارب کا پیکج منظور کر دیا. میں سوری آپ کو ٹوک رہا ہوں, ہماری بدقسمتی ہے کہ خیرات دیتا تو وہ ہمارے لیے خوشخبری, وہ بھی خوشخبری بن جاتی ہے. اور یہ کس کاسٹ کے اوپر دیا گیا, وہ کاسٹ اب جیسے جیسے دن گزرتے ہیں نا تو پھر اس کی تفصیلات سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس کی کاسٹ کے اوپر جو انہوں نے دیا ہے نا, بیسیکلی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میں بتاتا ہوں, لیکن جو اس کو اگر آپ سم اپ کریں نا تو یہ سی پیک کی کاسٹ کے اوپر یہ $7 ارب ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرط رکھی گئی ہے 40 شرائط کے اوپر, یہ پاکستان کا یہ $7 بلین کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے یہ IMF نے منظور کیا ہے. ان 40 شرائط کے اندر سب سے فور موسٹ جو شرط ہے وہ جو سی پیک کے تحت اس وقت جو اسپیشل اکنامک زونز پاکستان میں بنائے ہوئے ہیں ان کو جو مراحت دی گئی ہیں وہ مراحت انہوں نے کہا ہے کہ آپ ودرا کریں فوری طور پر, اس کو ان کو کچھ ٹیکسز سے ایگزمپشن ہے, چھوٹ دی گئی ہے. سارے انڈسٹریل زونز ہیں یہ جو اسپیشل اکنامک زونز جو سی پیک کے انڈر بنے تھے, رشا-کئی میں ہے, فیصل آباد میں ہے, کچھ اور جو ہیں وہ ایسی چیز بنے ہوئے ہیں, ان کی جو مراحت ہیں وہ 2035 سے پہلے اس کو رول اوور ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. اور سی پیک کے حوالے سے جو روڈ انفراسٹرکچر کا پروجیکٹس ہیں وہ پاکستان میں تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب جو سی پیک کا جو بچا کچا تھا, ایگریکلچر کے اوپر عمران خان نے کافی کوشش کی تھی, ان کے دور کے اندر کام ہوا تھا, لیکن وہ بھی جب یہ حکومت آئی تھی بند ہو چکا تھا. اور اب یہ صرف اسپیشل اکنامک زونز ہی کام کر رہے تھے سی پیک کے انڈر. کچھ گوادر میں کچھ پروجیکٹس ہیں ان کے سی پیک کے, لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط مین رکھی ہے اور وہ شرط مان لی گئی ہے. جب مان لی گئی ہے تو سی پیک جو ہے وہ جو عمران خان کے اوپر یہ تنقید کرتے تھے کہ وہ آئے اور انہوں نے سی پیک کو ختم کر دیا, اب اس شرط کے اندر سب سے بڑی شرط انہوں نے ختم کر دی ہے کہ سی پیک جو ہے پاکستان سے رول اوور ہو جائے گا, رول بیک ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد دوسری ان کی جو بڑی مین شرائط ہیں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو SIFC ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ انیشیٹو جو ہے وہ بنایا گیا ہے, جس کے اندر ایک بڑی جی وہ پرائم منسٹر ہیں, عسکری قیادت ساری موجود ہے. اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی شفافیت کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے یہ ایک اچھی چیز انہوں نے کی بھی ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی آپ انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہیں, چیزیں ہیں, اس کی شفافیت کو آپ نے یقینی بنانا ہے کہ کہیں SIFC کے اندر بڑی وارداتیں نہ ڈالی جائیں. بیسیکلی ان کو یہی ہوتا ہے کہ اپنے جو آپ پیسے جو ہیں وہ ریکور کرنے ہیں. پھر ایک نیا منی بجٹ جو ہے وہ لایا جائے گا. نیا منی بجٹ لانے کا مطلب یہ ہے کہ نئے ٹیکسز ہوں گے, اور کچھ جو ٹیکسز آلریڈی ہیں اس کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو صوبے ہیں, صوبوں نے جتنی بھی سبسڈیز دی ہوئی ہیں وہ سبسڈیز صوبے واپس لیں گے. یعنی پاکستان میں جو غریب لوگوں کو حاصل ابھی تک جو سبسڈیز ہیں وہ واپس ہو رہی ہیں. ایسی جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں جو جن کو مراحت حاصل ہیں وہ بند ہو جائیں گی. اور آلریڈی پاکستان کی جو انڈسٹری ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, اس کا حال آپ کے سامنے ہے. یہ تو بڑے خوفناک بجلی کے بلوں کے اوپر سب وہ آلریڈی انہوں نے خیر واپس کر دی. تو خیر بجلی والا ملا بھی کچھ اتنا خاص نہیں تھا, لیکن یہ بڑے خوفناک انکشافات ہیں. جس طریقے سے آپ نے بتایا, یہ تو رجیم چینج آپریشن کے بعد کے جو سٹیپس تھے نا, جو نتائج تھے کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک تو جو ریاستی بیانیہ تھا افغانستان سے ریلیٹڈ کہ یہ
ہمارے پڑوسی ملک ہیں ان کے لیے مدد کی جائے, OIC کے کانفرنس ہوتے رہے, پھر رجیم چینج ہوئی تو بالکل ہی ہم نے کہا کہ وہ دشمن ملک بن گیا, پھر رجیم چینج آپریشن کے بعد چائنا کے ساتھ جو ہے وہ دوریاں ہو گئی اور بالکل ہم پرو امریکہ ہو گئے اور امریکہ کے بالکل ہم نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. یہ جو SIFC والا معاملہ آپ بتا رہے ہیں نا, تو کہ SIFC کو انہوں نے کہا ہے کہ شفافیت یقینی بنائیں, بیسیکلی انہوں نے چائنا کو اور CPEC کے پروجیکٹس کو پیچھے کر کے SIFC کو اون کر لیا ہے کہ اب یہ جو SIFC ہے یہ ہمارے جتنے مفادات ہیں وہ یہ پروٹیکٹ کریں گے اور اس کے اندر جو ہے ہم اکانومی کی ساری چیزیں چلائیں گے. تو یہ ماڈل تو کبھی اس سے پہلے بھی کامیاب نہیں ہوا اور رجیم چینج آپریشن کے نتائج سب کے سامنے ہیں, وہ آ رہے ہیں, اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا. اچھا, اس میں میں یہ صرف یہ بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سخت شرائط ہیں نا یہ ماننی پڑی ہیں بالآخر, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. یہ جو صورتحال اب بن چکی ہے نا, اس کی بات یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کون ہے, اس کا ذمہ دار کیا ہے. اس کی وجہ ان کی نالائکی اور نااہلی ہے کہ 2 سال کے اندر پاکستان کو اس نہج کے اوپر پہنچا دیا گیا ہے کہ اب آپ کو قرضہ لینے کے لیے اپنے جو لوگ ہیں, جو پروٹیکٹڈ لوگ ہیں جن کو سبسڈیز مل رہی ہے, وہ آپ کو ختم کرنا پڑ رہی ہے, یعنی لوگوں کو آپ مزید تن رہے ہیں. اور دوسرا جو کچھ چیزیں آپ کو CPEC ایک انیشیٹو ہے جو شاید پاکستان میں ان کا تو دعویٰ یہ تھا کہ عمران خان سودا کر گئے, CPEC کا سودا تو یہ کر گئے ہیں, ان کا تو یہ دعویٰ تھا. یہ انویسٹمنٹ کرائی ہے وہ اسی انویسٹر سے, وہ سبسڈی والے یہ جو اسپیشل اکنامک زون کو جو سبسڈی دی ہوئی, جی جی جی, انہوں نے اسی پہ راغب کیا تھا کیونکہ وہاں پہ ٹیکس ایگزمپشن تھی نا. اور دوسرے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ IMF کی شرائط تو عام آدمی کی سبسڈی ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن یہ ججز, بیوروکریٹس اور ان سیاستدانوں کو جو مراحت مل رہی ہیں, جو پیٹرول کی مد میں مل رہی ہوتی ہیں, جو دیگر الاؤنسز ہیں, ان کے اوپر تو ایک شرط اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ جو سرکاری افسران ہیں, سرکاری افسران کو انہوں نے ذکر کیا ہے, ان کے جو اثاثے ہیں اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کا پروسیس حکومت کو شروع کرنا ہوگا. وہ سرکاری افسران میں صرف سویلین جو سرکار سے تنخواہ لیتے ہیں, صرف سویلین سرکاری افسران ہوں گے, یہ تو پھر وہ ایگزمپشن ہوتی ہے. باقی جن کے اثاثے باہر آتے ہیں تو ان کے تو اوپر مقدمے ہو جاتے ہیں. وہ شاہد اسلم کا حال آپ کے سامنے, دبئی لیکس کے اندر جو چیزیں سامنے آئی تھیں اس کے اوپر کوئی نہیں کرتا. خیر کمنٹس پڑھیں اور پھر ہم فائنڈ اپ کرتے ہیں. نسیم بیگم ہیں جی, ان کا یوزر نیم ہے, اور یہ کہتی ہیں کہ سلامت رہو بھائیو, سچ قوم تک پہنچاتے رہو, پروردگار شہرت عزت کی بلندیوں تک پہنچائے گا انشاءاللہ. پلیز کوئی تگڑا سورس لگا کر عمران خان کی خیریت کے بارے میں خبر دیں, جزاک اللہ. دے دی تھی, 2 دن سے دے رہے ہیں, وہ خبر تو ہم نے دے دی تھی کہ کیا صورتحال ہے. اور لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں, وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے سیاسی کمیٹی کے اندر یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہا ہے کہ میں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ان کی اس کلیریفیکیشن کے ساتھ پارٹی کے مطمئن نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, محمد وقاص ہے, یہ کہتے ہیں ٹیم 3 آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اسپیشلی جو کوریج آپ نے پروٹیسٹ ڈیز میں کی وہ بہت ایکسیپشنل تھی, اور لاسٹ ولاگ میں آپ نے کچھ نیگیٹو کامنٹس پڑھے لوگوں کے, پلیز ان پر دھیان نہ دیں اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کریں, بلکہ اور زیادہ ایفرٹ پٹ کریں انشاءاللہ. وہ نیگیٹو کمنٹس فیڈ بیک کے طور پہ ہوتے ہیں, وہ ہر کسی کا حق ہے, آپ بالکل ابھی بھی کریں جو کرنا چاہتے ہیں, اس سے انسان سیکھتا بھی ہے. سائرہ شفیع ہیں, یہ کہتی ہیں کیا خان صاحب پر تشدد ہوا ہے, پلیز بتائیں. یہ ممکن نہیں ہے جی, اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ خبر اڑائی گئی تھی کہ عمران خان کے اوپر شاید تشدد ہوا ہے, یہ چیز بالکل ممکن نہیں ہے. عمران خان کی پروٹیکشن کے حوالے سے بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ وہ سب کی ذمہ داری ہے. نہ عمران خان کے اوپر تشدد ہوا ہے, نہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کیا, یہ چیزیں بھی چل رہی, یہ دونوں خبریں ٹھیک نہیں. اچھا, یہ میاں ہارون شہزاد ہیں, یہ کہتے ہیں آپ سب یوٹیوب ویڈیو کرنے والے سارے صافی مل کر ایک بلڈنگ کرایہ پر لے لیں اور متفقہ اوقات میں ویڈیو کر لیا کریں تاکہ آپ کو بجٹ بھی کنٹرول میں آ جائے اور ایمرجنسی صورتحال میں ایک بڑے پینل میں بیٹھ کے تجزیہ کر سکے. بڑا آئیڈیا ہے, بلڈنگ ڈھونڈو جی عمر صاحب ایک کرائے تھے. باقی اور یہ مجھے لگتا ہے کہ سب کو اکٹھے کر کے ایک ہی جگہ چھاپا, ایک ہی جگہ جو ہے نا چک لے ایک ہی ڈالا. محمود شفیع ہیں جی, یہ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور بحثیت وزیر اعلیٰ جا کر عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کرتے, کس بات کا انتظار ہے, عدالت میڈیکل رپورٹ کن سے مانگ رہی ہے جو سب کچھ کر رہے ہیں. بات تو سوال ہمارے یہی ہیں, اور جب ہم سے سوال پوچھتے ہیں تو لوگ علی امین گنڈا پور کے جو لوگ ہیں, PTI کے نہیں, علی امین گنڈا پور کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ڈاؤٹس ہیں. اچھا جی, طلحہ خان ہے, یہ کہتے ہیں کہ علی امین نے احتجاج کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, علی امین کبھی کھل کر جو ہے وہ عمران خان کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ان کو اپنی وزارت پیاری ہے اور وہ کمپرومائزڈ ہیں. علی امین کے بارے میں اسیسمنٹ بالکل درست ہے.
جبران ہاشم ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں یا لڑکوں اللہ کریم آپ تینوں کو اپنے ایمان میں رکھے، آمین. اس ہائبرڈ مارشل لا سے محفوظ رکھے. آپ کی ڈسکشن کا ایک ایک لفظ سننے والا ہوتا ہے. برائے گرم تیسرا مائک بھی خریدنا ہے. تیسرا مائک یار اس کے ساتھ کا مل نہیں رہا، مجبوری ہے ہماری. وہ جو مائک ہے نا وہ اس کے ساتھ ہیں ہی دو، لگتے ہی دو ہیں. اب 3 والا مائک کوئی ایجاد نہیں ہوا کہ موبائل کے ساتھ 3 مائک. کوالٹی کا مائک مشکل سے ڈھونڈا. اب اس میں بنیادی طور پہ اس کے جو 2 ریسیورز ہیں، یہ ریسیورز بولیں گے نا ان کو؟ نہیں یہ مائک کا، یہ مائک ہے وہ ریسیور ہو رہا ہے. تو اس ریسیور کے ساتھ جو مائک ہیں وہ 2 ہیں. اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نے بہت سے. اچھا میں نے چیک کیا ہے کہ موبائل کے ساتھ جو ہے نا، موبائل کے ساتھ 3 والا مائک آتا بھی نہیں ہے. کیمروں کے ساتھ تو ہمارے پاس ہے، جو کیمروں کے ساتھ جب ہم کیمرے کے اوپر کرتے ہیں تو وہ 3 ہی ہوتا ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں، کوشش ہماری ہے کہ 3 والا مل جائے. اچھا جی، عائشہ کہتی ہیں جی، یہ عائشہ 05 ان کا وہ ہے، آپ تینوں کو دیکھ کر دل سے نکلتا ہے 3 انمول رتن. بہت لائق ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ سلامت رہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. پتہ نہیں آپ کو کیسا محسوس ہوا اپنے آپ کو؟ یہ لیاقت والی بات کے اوپر مجھے شک ہے، لیاقت والی بات میں مجھے شک ہے. اچھا جی، بی یونائٹیڈ، یہ ایسن پراچا کہتے ہیں جی، بی یونائٹیڈ یو ول ون اینڈ سون 100K سبسکرائبر دین 1 ملین سبسکرائبر. یونائٹیڈ رہنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے لڑنا نہیں ہے آپس میں. اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے تک ہو تو. سبھی جی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم یور نیو سبسکرائبر فرام کینیڈا، یو گائز ٹاک سینسیبل. وین گنڈا پور اسٹیپڈ خان صاحب ان دا بیک آئی واز سیئنگ ناؤ دے نیور لیٹ اینی ون ایلس میٹ خان صاحب. دیٹس دا بگیسٹ پروف اسٹیبلشمنٹ از ناؤ پروٹیکٹنگ گنڈا پور. obviously یہ بات ہم کر رہے ہیں. یہ ہر جو ذی شعور انسان ہے اس کو یہ سمجھ آ رہی ہے، لیکن چلیں پھر بھی موقع دیں. برجی سمر ہیں جی ان کا یوزر نیم ہے. پاکستان میں کوئی قانون، کوئی عدالت، کوئی جج کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں. اچھا سبھی جی ہیں جی، یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان سسٹم آر ناٹ امپورٹنٹ اور آنریبل دین علی امین. گنڈا پور کا نام لینے سے ڈر لگ رہا ہے. ہمارے خان صاحب کو ٹیپو سلطان کی طرح غدار ملیں. سید آصف حسین کہتے ہیں یوں تو میں تقریباً شروع سے ہی آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. ابتدا میں آپ لوگ کچھ خاص پسند نہیں کرتا تھا، پر اب تو چس آ گئی ہے. چس کرانتی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ آمنہ راشد ہیں جی، رضوان بھائی آپ کامنٹس پڑھنے سے توبہ کر لیں پلیز، لیٹ زبیر بھائی ڈو دس جاب. نہیں ٹھیک ہے، کل ان کی طبیعت کچھ گڑبڑ تھی، آج بھی گڑبڑ ہے، لیکن آج ذرا میں نے کمنٹس نکال کے رکھے ہیں. تھوڑا سیکھتا ہے بندہ نا وقت کے ساتھ، سیکھ رہے ہیں. عثمان بزدار والا جملہ مزدار بھی سیکھ رہے ہیں. سیکھ رہا ہوں نا، سیکھ رہے ہو. سیکھتے. فریحہ رضا ہیں جی، کہتی ہیں اٹس ویری گڈ دیٹ ایوری ون ہیز اٹس اون پیس آف اوپینین. اٹ سیمز رضوان آلویز کمز ان فار اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو اینڈ آئی ریئلی لائک فیری زبیر علی خان. You three have a very good chemistry. Keep it up. Thank you. ختم جی. سمیرہ زین کہتی ہیں I have a question. کیا عمران خان کی زندگی پہ ڈیل کر لی ہے پی ٹی آئی نے؟ I don't think so. نہیں، یہ دیکھیں اسی وجہ سے تھوڑا سا ان کے، میں اس پہ ایک بات کر دوں، تھوڑا سا وہ جو مفاہمتی گروپ ہے وہ اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے، اور یہی راستہ ہمارا نکلے گا. سائمہ تنصیر، تسی جا رہے ہو؟ پھر نکلو. سائمہ تنصیر کہہ رہی ہیں پلیز لائیو سیشن 12 بجے کے بعد رکھیے گا، رات 12 بجے کے بعد. دن میں میرے بچے زیادہ دیکھنے سننے نہیں دیتے پلیز، ورنہ میرے کوسچنز رہ جائیں گے. رات 12 چلیں دیکھتے ہیں ہم، اس میں جو بھی ٹائم سیٹ ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے. اگر کوسچن آپ کا رہ گیا تو آپ یہاں بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اس پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ہمایوں خان کہتے ہیں ٹیم کی ٹیم کو سلام بھائی، ہم تینوں سے میرا ایک کوسچن ہے، آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ کا ٹینیور کیسا ہوگا؟ کیا وہ آئین قانون کے مطابق سب کچھ چلائے گا یا پھر قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ہاتھوں یوز ہوگا؟ اور سیکنڈ کوسچن، کیا منصور علی شاہ اپنے دیے فیصلوں پر عمل درآمد کروا سکے گا یا عمر عطا بندیال کی طرح لیٹ جائے گا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ امیدیں قاضی فائز عیسیٰ سے بھی باندھی ہوئی تھی، عمر عطا بندیال سے بھی باندھی ہوئی تھی، جسٹس منصور علی شاہ سے بھی باندھ رہے ہیں. کسی سے امیدیں مت باندھیں. تمام لوگوں کو آئین اور قانون کے دائرے میں رکھتے ہوئے ان کو اس طریقے سے پرکھیں. وقت آئے گا، وقت بتائے گا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. معز مصطفیٰ کہتے ہیں گنڈا پور صاحب نے کمپنی کو 2 دفعہ زبردست ریسکیو کیا ہے. ریسکیو آپریشن وہ بڑا اچھا کر لیتے ہیں.
وہ ساتھ میں ریسکیو 1112 کی گاڑیوں میں بھی لے کے پھرتے ہیں. عبدالستار رضوان بھائی کا چشمہ کدھر ہے؟ ان کو چشمہ دو، دشواری ہو رہی ہے میسج پڑھنے میں. زبیر بھائی صاحب آپ میسج پڑھا کریں. ٹھیک ہے جناب. ایسے ہی ہوگا جی. اور بھی ہے کچھ یار کامنٹس اور بھی ہیں. اسی میرے خیال نال ساری 350 کمنٹس ہی کٹ لے. اچھا آخری منکی موڈ ہے جی، یہ کوئی ان کا یوزر نیم ہے. کہتے ہیں یو گائز آر بیسٹ جرنلسٹ رائٹ ناؤ ان مائی اوپینین. ہوپ یو گیٹ سم گڈ فائنینشیل پرکس اینڈ مے اللہ بلیس یو. یو گائز آر انڈر ریٹڈ. بہت شکریہ آپ کا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوالٹی پہ زیادہ فوکس رکھیں، کوانٹٹی کے بجائے یا پرکس کے بجائے. باقی جب آپ کوشش کرتے ہیں تو پھر عزت ذلت رزق زندگی اور موت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں، باقی انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.